الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أمير المؤمنين خليفة المسلمين قاتل المشركين والزنديقين سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور مناقب کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ یہ لوگ خداوند کریم کے منتخب شدہ ہیں
कोई सहाबी खुद नहीं बना, कोई नबी खुद नहीं बनता, कोई सहाबी खुद नहीं बना। अल्लाह फरमाते हैं अपने पैगंबर के लिए मैंने एक एक दाना चुन चुन कर दिया। सहाबा रुश्द हिदायत के चमकते हुए सितारे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस चांद है तो सहाबा सितारे हैं। हुजूर की ज़ात अक़दस आफ़ताब नबूवत है, सहाबा इकराम उसकी किरणें हैं। नबी की नबूवत उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि सहाबा इकराम को दरमियान में ना लाया जाए। नबूवत के आईनी गवाह, चश्मदीद गवाह, मौके के गवाह सहाबा इकराम के सिवा कौन है जिन्होंने अपनी आंखों से जिब्रील को आते जाते देखा? वो कौन लोग हैं जिनकी शक्लें बनाकर के जिब्रील अमीन दुनिया में तशरीफ लाते थे? कुर्बान जाऊं उन सूरतों पे जिनकी सूरतें जिब्रील अमीन को पसंद आई। बिहा कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी है, बड़ा खूबसूरत सहाबी था। जिब्रील अमीन उसकी शक्ल बना के आया करते थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन शाहिद है। एक दिन जिब्रील अमीन टाट का लिबास पहनकर आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या जिब्रील आज ये तेरा क्या हाल बना हुआ है? तुझे कौन सी गुर्बत आ गई जो टाट का लिबास पहनकर आया? अर्ज किया अल्लाह के पाक पैगंबर, आज आसमान और जमीन वाले तमाम फरिश्तों का यही लिबास है। पूछा क्यों? फरिश्तों पे क्या गुर्बत आ गई जो टाट का लिबास पहनते हैं? जवाब मिला कि आज सिद्दीक अकबर का यही लिबास था। खुदावंद करीम ने सारे नूरी फरिश्तों को हुक्म दिया कि आज जो मेरे सिद्दीक का लिबास है वही तमाम के तमाम लिबास बना लो। हज़रत जिब्रील अमीन से पूछा तेरी भी कोई तमन्ना है, तेरी भी कोई हसरत है, तेरी भी कोई आरज़ू है? औरत की हसरत तेरी नहीं हो सकती, तू नूरी फरिश्ता है। औलाद की तमन्नाओं से तू पाक है, खाने पीने से तू पाक है, कोठी बंगला बिल्डिंग से पाक तू है, तू तो नूरी फरिश्ता। तेरी भी कोई हसरत है? कहाँ एक हसरत है और वो ये कि आकाश मैं जिब्रील ना होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता। कौन जाने इन हजरात की शान कितनी बड़ी है। फरिश्ते रश्क करते हैं। वो फरिश्ता जो सारे पैगंबरों की किताबें लेके आया, अल्लाह का पैगाम लेके आया, वही लेकर के आया, दिन रात आया, वो फरिश्ता कहता मेरी तमन्ना है कि आकाश में जिब्रील ना होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता, नबी को कंधे पे उठा उठा के चलता। तो बात यहां से चली थी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है और सहाबाए किराम अपनी अपनी पसंद बतला रहे हैं। चुनांचे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहली बात कही, मेरे आका मेरी तो एक ही पसंद है, एक ही हसरत है, एक ही आरज़ू है, एक ही तमन्ना है। मेरी उम्र भर की जुस्तजू एक है, मेरी उम्र भर की आरज़ू एक है, मेरी उम्र भर की तमन्ना एक है और वो सिर्फ ये है कि मेरी नजर हो, मेरे आका का रुखे अनवर हो, मेरी आंख आपके दीदार से कभी थके नहीं, मेरी आंख और जलना हो। मेरे आका मेरी तमन्ना है हर वक्त में आपको, हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी, हर साथ में तो आपका चेहरा अनवर देखता ही रहूं। खुदा की कसम अल्लाह पाक जल्ले शानहू को सिद्दीक की पसंद पे इतना प्यार आया, सिद्दीक की हसरतों पे इतना प्यार आया, सिद्दीक की आरज़ुओं पे इतना प्यार आया। फरमाया ओ मेरे सिद्दीक दुनिया में
लोग, कोई 1 मरतबा मेरे नबी का दीदार करेगा, कोई 2-4 मरतबा करेगा, कोई 10-20 मरतबा मेरे महबूब का दीदार करेगा, कोई 100-50 मरतबा मेरे महबूब का दीदार करेगा, कोई दुनिया में रहते रहते मेरे काली कमली वाले का दीदार करेगा। और सिद्दीक तेरी अगर ये तमन्ना है, जा मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं तुम्हें नबी की गोद में सुला कर ये मौका दूंगा, आलमी बरज़ख में भी हर वक्त दीदार किया करना। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूखे अनवर की कदर पूछनी हो तो जाके सिद्दीक से पूछो, जो कहता है मेरी आंख और जल न हो, मेरी आंख इधर उधर न हो, हर वक्त मैं तो तकता ही रहूं, हर वक्त मैं तो देखता ही रहूं, मेरी आरज़ू फिर भी पूरी न होगी। और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकदा नुबास यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं हम क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठेंगे जैसा कि आज हम खड़े हैं। कितना खुश नसीब है वो आदमी जो सहाबा इकराम की मद्दा करता, हमद करता करता, इन लोगों की तारीफ करता करता दुनिया से रुखसत हो जाए। तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मैं तो बड़ा पसंद करता हूँ, मुझे दौलत पसंद नहीं, मुझे माल पसंद नहीं, मुझे ज़र पसंद नहीं, मुझे कोठी बिल्डिंग बंगला पसंद नहीं, मुझे बादशाह पसंद नहीं, मुझे तो अपने आका की हर वक्त की गुलामी पसंद है। और इस गुलामी को इतना निभाया, इतना अपने आप में कमजोर महसूस किया करते थे। बाग में खड़े हैं, एक पत्ता पकड़ के कहते हैं, और मेरे परवरदिगार ऐ काश मैं एक दरख्त का पत्ता होता, जानवर मुझे चबा जाते, क़यामत में मुझसे कोई हिसाब किताब न होता। चिड़िया को देख के ठंडा सांस लिया, ऐ काश मैं चिड़िया होता, दुनिया में जिंदगी गुजार के चला जाता, क़यामत में मुझे पूछने वाला कोई ना होता। दूसरी मेरी पसंद ये है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी पसंदीदा शय ये है मेरी बेटी हो मेरे आका की घर वाली बन जाए। ये चीज बड़ी मुश्किल होती है। आजकल आप देख लें, उलमा, बुजुर्गान दीन, अल्लाह वालों को लोग पैसे भी दे देंगे, चंदा भी दे देंगे, दावत भी कर देंगे, मुठियां भी भर देंगे, हाथ भी चूम लेंगे, दम फूक भी करा लेंगे, मगर वोट नहीं देंगे। मिजाज है हमारा ये, रिश्ता भी नहीं देंगे और वोट भी नहीं देंगे। ये सारी की सारी दोनों चीजें हमने लफंगों के लिए उठा के रखी हुई हैं। अबू बकर की ये तमन्ना है कि मेरा नबी से याराना तो है, रिश्तेदाराना माहौल भी होना चाहिए, यारी भी हो, रिश्तेदारी भी हो, फिर मजा आएगा। फरमाया मेरी बेटी हो और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली बन जाए, मुझे ये बात बड़ी पसंद है, बहुत ही ज्यादा महबूब है। और खुदा की कसम उस दरवाजे का क्या कहना जिस दरवाजे पे शहंशाह कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्हा बनकर तशरीफ लाए। आज हम चाहे हमारे हाथ ना आए, हाजी हो, नमाजी हो, मुत्तकी परहेजगार हो, तमन्ना है कि लड़की उसे दूं जिसके पास कोठी हो, ट्यूबवेल हो, मुरब्बा हो, बहुत अच्छी मुलाजमत हो, लोगों का ज्यादा से ज्यादा लहू पीता हो, रिश्वत बटोर कर उसने और ढेर लगा रखे हो, अपनी लड़की उसको दूं। ये बीमारी है जिससे 2% लोग भी बचे हुए नहीं। ना हाथ आए तो अलग बात है, सबको डीसी कैसे मिलेंगे? एक डीसी की अगर 50-50 शादी करो फिर भी लड़कियां पूरी नहीं होती। माहौल हमारा ज़हन गंदा, मिजाज गंदा, अंदर साफ नहीं। तू अपने ख्याल में मुत्तकी बना बैठा है, जब छलनी लगेगी तेरा तकवा सामने आएगा। तू 4 पैसे मस्जिद मदरसे को देकर अपने आप को जन्नत का ठेकेदार बनाए बैठा है। खुदा की कसम जब झरना लगेगा तब पता चलेगा कि पीठ पीछे क्या होता रहा है।
रोएगा वहां खड़ा होकर वहुवी अल किताबु फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। लोग अपने हाथों में अपने नामे अमाल लिए खड़े होंगे और पछतावेंगे और रोवेंगे, इलाही ये गुनाह तो बहुत पुराना था, ये तो मेरा जमाने के जमाने का था, ये तो इब्तदाई उम्र थी, मुल्क भी दूसरा था, देश भी दूसरा था, लेकिन इस किताब में लिखने वाला मेरी साथ कौन था मुझे आज तक पता नहीं। आवाज आएगी कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। तू हमसे गाफिल था, तू हमें भुलाए फिरता था। याद रखे जब से तुझे पैदा करने का प्रोग्राम बनाया उस दिन से लेकर आज तक मुझे अपनी किबरियाई की कसम एक दिन भी मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। तू मुझे भुलाए फिरता रहा, तूने मुझे रात को याद ना किया, दिन को याद ना किया, जवानी में याद ना किया, बुढ़ापे में याद ना किया, सिवाय इसके कि जब कोई तकलीफ हुई तूने ऐशो इशरत में मुझे याद ना किया, शादी ब्याह में याद ना किया, हुकूमत करते वक्त याद ना किया, लोगों की फैसले करते वक्त याद ना किया, रिश्वत बटोर कर जेब में डालते वक्त याद ना किया, लोगों की बहू बेटियों की आबरू की बर्बादी करते वक्त तूने मुझे याद ना किया। मुझे अपनी किबरियाई की कसम मैंने तुझे कभी भी नहीं भुलाया। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मतलब की बात करते हैं, मैं अपने महबूब का यार तो हूं, रिश्तेदार भी बन जाऊं, मैं मेरी बेटी हो और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली बन जाए। चुनांचे 6 साल की उम्र है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। हाँ 6 साल उम्र सिर्फ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 50 बरस, 50 साल उम्र है शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 4 बेटियां मौजूद हैं, कई अज़वाजे मुतहरात और भी मौजूद हैं। वह कलेजे पे हाथ रख, भी बेटियों वाले लोग बैठे, जरा सोचो, इंसान बड़ा मजबूर होता है कि आगे कई बीवियां हैं और उम्र रसीदा है, कोई 40 साल की है, कोई 55 साल की है, कोई बेवा है, कोई तलाक दी हुई है, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में है, उम्र मुबारक तकरीबन 50, 51, 52 तक पहुंच चुकी हो और एक आदमी 6 साल की अपनी लख्त जिगर हवाले करता। किसी की फरमाइश नहीं, किसी की सिफारिश नहीं, लालच कोई नहीं। ये उस दिन की बात है जिस दिन मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 दिन के फाके होते थे। ये बात नहीं कि हुजूर को सुनने के तख्त पे बैठा हुआ देखकर अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बच्ची का रिश्ता दे दिया। गले पे हाथ रख के जरा निदान तो लगाओ। 50 साल की उम्र हो, उम्र तकरीबन बीत चुकी हो, मसाइब ने जिस्म को तोड़ के रख दिया हो, तकरीबन 12-13 बरस गुजर गए पत्थर खाते खाते, दरख्तों के पत्ते चबाते चबाते।
کون ہے تم میں جو ایسے آدمی کو اپنی بیٹی دے جس کی خوراک درختوں کے پتوں کے سوا اور کچھ نہ ہو، اور وہ کبھی پیٹ پہ پتھر باندھتا ہو اور کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے کھڑا بھی نہ ہو سکتا ہو؟ یہ کمال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اپنی 6 سال کی لخت جگر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کے حوالے کر دیا۔ 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی، ذہین تھی، سمجھدار تھی، بہت ہوشیار بیدار تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تشریف لاتے تو کھیلتی ہوئی ملتی۔ صدیق کی پسند تو نبی آئی، اللہ کی پسند تو دیکھو۔ اللہ میاں تم نے کوئی کمیٹی نہیں بنا رکھی جس سے وہ منظوری لے گا، وہ احکم الحاکمین ہے۔ فرمایا ابو بکر اگر تو اپنی لخت جگر کو میرے محبوب کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور تجھے یہ دل کی گہرائیوں سے بات پیاری لگتی ہے، تجھے یہ بات محبوب لگتی ہے، تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، پھر ابو بکر آگا سن لے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں قرآن اتاروں گا تو عائشہ صدیقہ کے بستر پہ، اگر سلام بھیجوں گا تو عائشہ صدیقہ کو، جبریل غلامی کرے گا تیری لڑکی کے دروازے کی۔ اور پھر میں تو اتنا بلند و بالا دیکھنا چاہتا ہوں کہ حجرہ عائشہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنبد خضرا کی صورت دے دی۔ ارے دنیا کا کوئی لال، کوئی مورخ، کوئی تاریخ داں عائشہ صدیقہ کی برائی کرنے والا عائشہ صدیقہ کے حجرے سے نکال کے دکھائے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ بیماری کے دن مرض الموت ہے، آخری وقت تقریباً قریب ہے۔ ساری ازواج مطہرات کو جمع کر کے فرمایا اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے صفیہ، اے جواریہ، اے زینب، اے حفصہ، تم تمام کی تمام بخوشی مجھے اجازت دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ اصل میں بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ جس قدر خداوند کریم نے صدیق اکبر کی پسند کو پروان چڑھایا، فرمایا عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا۔ پردے کے مسائل میں بہنوں کو، بیٹیوں کو کیسے بتاتا؟ ایسا صدیقہ وہ ہے جس کی وجہ سے دین کامل ہوا۔ اور کتنی تقوی والی پرہیزگار تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 12,000 روپیہ سال کا خرچہ اکٹھا بھیج دیا۔ 12,000 روپیہ۔ آخر صدیق کی بیٹی ہے اور ڈھیر لگ گیا روپے کا۔ خادمہ سے فرمایا مدینے میں سب لوگوں کو بتا دے کہ جتنے محتاج فقیر غریب ہیں آؤ ایسا صدیقہ کے دروازے سے خیرات لے جاؤ۔ اتنا دیا، اتنا دیا، جانتی تھی یہ سال کا خرچہ ہے۔ لکھا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے ایک ایک ٹکا تمام کا تمام صدقہ کر دیا۔ شام ہوئی، خادمہ کہنے لگی ام المومنین روزہ کس چیز سے افطار کرو گی؟ روزہ کس چیز سے افطار کرو گی؟ فرمانے لگی کوئی بات نہیں، اگر ایک کھجور کا پیسہ بھی باقی نہیں تو پانی پی لیں گے۔ ایک ہمارا حال دیکھا کرو رمضان شریف میں، اتنی سی گندگی ہے جیسے کراڑ کے پانی کی اور نیمبو نچوڑ کے کونا تلاش کر رہا ہے، پرلے کونے میں جا کے بیٹھے گا۔ کوئی ایک گلاس اس میں سے لے نہ لے۔ اگر کوئی پوچھ بھی لے گا نا کہ حاجی صاحب اس میں کیا ہے، وہ پانی ہے بھائی، کیا ہے اس میں؟ پانی ہے۔ کون ریس کرے گا ایسا صدیقہ؟ تیری سال کا خرچہ ایک دن میں ختم کر دیا۔
اور اپنا یہ حال ہے کہ شام کو کھانا تو درکنار، روزہ افطار کرنے کے لیے ایک کھجور بھی باقی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تشریف لائے، فرمانے لگے ام المومنین تقوی ٹھیک ہے، پرہیزگاری ٹھیک ہے، مگر میں نے سال کا خرچہ بھیجا، تم نے ایک دن میں تمام کا تمام تقسیم کر دیا، یہ کام کیسے چلے گا؟ ایسا صدیقہ فرماتی ہے میں نے تمہیں فرمائش تو نہیں کی، جو کچھ ملا میں نے دیکھ دیا، میں نہیں چاہتی میری موت آئے، میرے ملک میں میرے قبضے میں کوئی شے ہو، کل قیامت کا دن ہو، اللہ کی عدالت ہو اور مجھ سے پوچھا جائے ایسا کھڑی ہو کر مال کا حساب دو۔ فرمانے لگی او فاروق تجھے کیا بتاؤں، مجھے یاد ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں وصال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصتی ہوئی۔ ایسا صدیقہ رونے لگی اور فرمانے لگی او فاروق کیا بتاؤں، کم سے کم 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اور فرماتی ہے اسی طرح سے میرے ابا جان جب ابو بکر صدیق رخصت ہوئے اس وقت بھی میں نے بڑی کوشش کی کہ نیا کفن ڈال دیا جائے، مگر صدیق اکبر نے سختی سے منع کر دیا۔ فرمانے لگی میں اپنے آقا کی حضور میں جاتا ہوا شرم محسوس کروں گا، میں تو اس لباس میں جانا چاہتا ہوں جس میں میں اس وقت موجود ہوں۔ کیا کوئی ریچھ کرے گا ان حضرات کی؟ تیسری چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی نماز پسند ہے، میری ساری زندگی نماز میں گزر جائے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، رکوع سجدہ کرتا ہی کرتا رخصت ہو جاؤں۔ آج ہماری سجدے میں رکوع میں بہت کم موت آ رہی ہے۔ کیسے آئے؟ سجدہ ہی صحیح کرنے کے عادی نے۔ سجدے میں موت تو تب آئے جب سجدے کا مزہ ہمیں آتا ہو۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ذکر چل پڑا کہ جنت میں نماز ہوگی۔ ایک عالم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی، جنت تو اعمال کی جگہ نہیں، وہاں تو عیش کی جگہ ہے، جنت میں نماز کا کیا کام؟ تو مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے یارو جنت میں جس جنت میں نماز نہ ہوگی پھر کیسے لگے گا؟ جس جنت میں نماز نہ ہوگی دل کیسے لگے گا؟ جن کی رگوں میں نماز بیٹھ جائے، جن کے خون کے قطرے قطرے میں نماز رس جائے، ان کو تو چین نہیں آتا۔ یہ کوئی نماز ہے کہ جمعہ پڑھ لیا 8 دن غائب ہو گئے؟ کھانا دن میں 3 مرتبہ اور نماز ہفتے میں 1 دفعہ، اور وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں چیزیں پسندیدہ تینوں چیزیں آ گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اور میرے آقا مجھے بھی 3 چیزوں سے پیار ہے، 3 چیزوں سے محبت ہے۔ تأمرون بالمعروف، فرمایا لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں پہ آمادہ کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں کے لیے کہتا رہوں، اچھائیوں پہ آمادہ کرتا رہوں، میری ساری عمر کی یہی تمنا ہے۔ وہ فاروق جو مراد مصطفیٰ ہے، داماد مرتضیٰ ہے، سارے صحابہ کرام کا عشق کا مظہر ہے، اسلام کی جان ہے۔ فرماتے ہیں میں تو ایک چیز سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، تأمرون بالمعروف، کر اور برائی سے لوگوں کو منع کرتا رہوں۔ آج اگر صرف اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے منع نہ کرو تو کسی سے بگاڑ نہیں ہوتا۔ کہتے رہو کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ اللہ کرو، کوئی نہیں۔ جھگڑا یہ ہوگا جب کسی کو آپ کہیں گے فلم کیوں دیکھتا ہے، جوا کیوں کھیلتا ہے،
شراب کیوں پیتا ہے, زنا اور بدکاری کیوں کرتا ہے, رشوت کیوں لیتا ہے, حرام خوری کیوں کرتا ہے, جب جھگڑا ہوگا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں تھے. ان کا مزاج تو ایسا, فرمایا جنگ بدر کے موقع پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, فاروق اعظم نے اپنے ماموں کا ایک پیر نیچے دبایا ہوا ہے اور ایک پیر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, بیچ سے پھاڑ رہا ہے مکے کا بہادر. ہاں, اسلام کے دشمن کو فاروق چیر کے رکھ دیا کرتا تھا. حضور کی نظر پڑی, فرمایا فاروق یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے. عرض کیا میرے آقا, فرمایا فاروق یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے. عرض کیا میرے آقا, جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ مامے نامے تھے, جب آپ سے جڑ گئی ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. کائے کی رشتے داری, کائے کی تعلق داری. جو دین کا دشمن ہے, جو قرآن کا دشمن ہے, جو اسلام اور ایمان کا دشمن ہے, وہ کس قسم کی رشتے داری ہے؟ صحابہ کرام نے ان شبہات کو ختم کر کے دکھایا. ابو عبیدہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, مسلمان بن گئے. جنگ بدر ہوا, ان کے والد جرح اس وقت تک مسلمان نہیں بنے. ذرا توجہ کرنا, اگر پہ جرہ بعد میں تو مسلمان بنے, صحابی کو اب میدان میں آ کر مسلمانوں کو للکارا. میدان بدر میں آیا ابو عبیدہ کا والد اور کہنے لگا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے, میرے مقابلے میں آؤ کون آتا ہے. ابو عبیدہ پہچانتے کہ ٹھیک میرا باپ ہے, میرا والد ہے, اور میدان خالی بھی نہیں تھا. صحابہ کرام سے میدان بھرا ہوا ہے, خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اس نے اپنے بیٹے کا نام لے کر تو نہیں للکارا تھا. اس کا نام ہے دین, اس کا نام ہے ایمان. جراح نے للکارا مسلمانوں کے لشکر کو. ابو عبیدہ کھڑے ہوئے میں تو یا رسول اللہ مجھے اجازت دے, میں جاتا ہوں. باپ کے مقابلے کے لیے میں جاتا ہوں. حضور نے مسکرایا, فرمایا پہچانا نہیں؟ مجھے یا رسول اللہ پہچان کر ہی جا رہا ہوں, تو تیرا باپ ہے وہ تو. کہا یہی تو بتاؤں گا دنیا کو کہ ایمان کے مقابلے میں باپ کی کوئی حقیقت نہیں. یہی تو بتانا. جرح نے آواز دی, آؤ میرے مقابلے میں. ابو عبیدہ تلوار لے کے آئے رضی اللہ عنہ, نے کہا آ گیا, پھر اب باتیں ہیں مقابلے میں. پھر تیرا ہی وقت جگر آیا, اب ٹھہر دا. خدا کی قسم جرح کا سر تھا, ابو عبیدہ نے تلوار کا وار کر دیا. یہ لوگ دم پیلی بنایا کرتے تھے جو زبان سے ٹھوکتے پھیر تم کرتے ہو. ان لوگوں کی برائی کرتے ہیں لوگ جنہوں نے ایمان کی وجہ سے باپ کو تلوار چلا دی, ایمان کی وجہ سے ماموں کو پھاڑ مارا. اور صدیق اکبر اور ان کا بیٹا ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے. بیٹا کہنے لگا, باپ فلاں بدر کے دن میں مسلمان اس وقت نہیں تھا, میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے, ابا سمجھ کے چھوڑ دیا. صدیق نے روٹی چھوڑ دی, کھڑے ہو گئے. فرمایا اللہ کی ذات کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تیرے ٹکڑے کر کے چھوڑا. یہ تو اسلام کی جان تھے صحابہ, اسلام کی جڑ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دیوانے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا مجھے 3 چیزوں سے بڑا پیار ہے, 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم کرتا رہوں, لوگوں کو نیکیوں کے لیے آمادہ کرتا رہوں, اچھائی کراتا رہوں. وتنہون عن المنکر, لوگوں کو برائی سے منع کرتا چلا جاؤں. فرمانے کو چاہتا ہوں کہ ہاتھ سے مٹا دوں. بڑے تیز طبیعت تھے فاروق اعظم, اور مٹا کے دکھایا, مٹا کے دکھایا.
جب یہ موقع ہے نا فاروق کی تلوار سب سے پہلے چمکتی تھی. بہادر کا نا مکے کا آخر. تیسری چیز فاروق فرماتے ہیں مجھے پسند ہے پرانا کپڑا. پرانا کپڑا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تکبر نہیں ہوتا، غرور سے بچتا ہے آدمی. خلافت کا زمانہ ہے، یہ نہیں غربت تھی، سونے چاندی کے ڈھیر مدینے میں تقسیم ہو رہے ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے. بہن سے سونا، کیسر و کسرا کے خزانے فاروق کی ٹھوکروں میں لوگوں نے رونتے دیکھے. شہنشاہ روم کا تاج فاروق کی ٹھوکروں میں پڑا ہوا لوگوں نے دیکھا. بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج رولے فاروق کی ٹھوکروں میں. حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابی حضرت حفصہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق کی بیٹی ہے، امام الانبیاء کی گھر والی ہے. کہا حفصہ ہماری تو ہمت نہیں کرتی، ہماری تو جرت نہیں ہوتی، تیرے ابا نے کیا حال کر رکھا ہے اپنا. دوسرے ملکوں کے بادشاہ آتے ہیں، وزیر آتے ہیں، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، یہ ایک درویش بنا بیٹھا پیوند لگے ہوئے کپڑوں میں. خدا کے لیے تم کہو کچھ اپنی حالت بدل لے. ہمیں تو ڈر لگتا ہے. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب تشریف لائے، کہا ابا کیا غضب ہو گیا، اب تو فتوحات بہت ہیں، مدینے کی گلیوں میں سونا رولتا پھرتا ہے، یہ حالت کچھ تبدیل کرو تھوڑی بہتی، بڑے بڑے بادشاہوں میں بیٹھتے ہو. فاروق اعظم نے رو دیا، فرمانے لگے حفصہ تو اپنی ایمانداری سے بتا، شہنشاہ کائنات مفخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت بیان کر. حضرت حفصہ رونے لگی اور کہنے لگی ٹاٹ جبل کی جس کو آدھا حضور اوڑھ لیا کرتے تھے، آدھی کو بچھا لیا کرتے تھے. حضرت حفصہ فرماتی ہے کئی مرتبہ میں نے جو کی روٹی پکا کے دی حضور کے حلق میں، کئی مرتبہ چبھی اور واپس آئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو دیا، او حفصہ کیا مجھے تو دربار رسالت میں شرمندہ کرنا چاہتی ہے؟ اگر تو مجھے ان کے نام بتا دے جو تیرے پاس سفارش کرنے آئے تھے، میں مار مار کے ان کے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دوں گا. پسند نہ کیا. فاروق اعظم کی طبیعت بالکل خراب ہے، ناساز چل رہی ہے، پیٹ کی شکایت رہتی ہے، سامنے دو کی 2 روٹیاں رکھی ہے. اپنے آپ کو کہنے لگی اے فاروق جب تک امت کا ہر آدمی، چھوٹا بڑا، امیر غریب، بوڑھا جوان، مرد عورت اچھے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے کے قابل نہیں ہو جاتا، تجھے اس وقت تک یہ جو یوں ہی کھانے پڑیں گے. کون کہتا ہے؟ نبی کا سفر ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکم رہا ہے، جس نے کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ فتح کر کے دیا، جس کی ٹھوکروں میں کیسر و کسرا کی تاج رولتے پھرتے ہیں، چاندی سونے کے ڈھیر رولتے پھرتے ہیں. وہ فاروق کہتا ہے کہ اس وقت تک میرے لیے میدے کی روٹی کھانا جائز نہیں جب تک پوری دنیا مسلمانوں میں سے یا کوئی کافر بھی کیوں نہ ہو میری حکومت کرے والا، جب تک اس کو یہی روٹی نہ ملے میرے لیے جائز نہیں. کہاں گئے وہ سوچنے والے، کہاں مر گئے وہ لوگ ان تاریخوں کو پڑھنے والے؟ ارے تم نے انگریز کا ساتھ دیکھا، انگریز کا بات دیکھا، تم نے انگریزوں سے لہو پینا سیکھا، تم نے انگریزوں سے طرح طرح کی کمائی کرنی سیکھی، تم نے انگریزوں سے بڑی بڑی بلڈنگ اور بنگلے بنانے سیکھے، تم نے دولت کے ڈھیر لگانے سیکھے. خدا کی قسم آؤ نبی کے دربار میں آؤ اور نبی کے یاروں کے دربار میں آ کے دیکھو کیسی زندگی ہے. فرمایا مجھے پرانے کپڑے سے پیار ہے.
سیدنا عثمان بن نوران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے اور میرے آقا مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، مجھے 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہے۔ سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ کہتا ہے مجھے تو یہ بات بڑی پسند ہے، میری زبان خدا کا قرآن۔ اللہ میاں کو عثمان کی پسند کو اتنا پیار آیا، فرمایا عثمان دا آخری وقت میں تیری زبان ہوگی، میرا قرآن ہوگا۔ فرمایا مجھے تو کوئی چیز بھی اتنی دنیا میں پسند نہیں جتنا کہ کلام الہی پسند ہے۔ ارے ایک رات میں 1 رکعت میں کبھی تو مکمل قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک رات میں 1 رکعت میں، ہاں 1 رکعت میں۔ عثمان بن نورین شہید مدینہ امام مظلوم کی یہ کیفیت ہے، اور کیسے پڑھا کرتے تھے، رخساروں پہ آنسوؤں میں بہ کر نالیاں سی بنا لی تھی، ہر وقت رویا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، عثمان کی زبان ہوتی تھی، رات دن قرآن پڑھتے تھے، یہاں تک کہ شہادت کے وقت لہو کی دھار جو جا کے گری وہ اللہ کے قرآن پہ پڑی۔ فرمایا مجھے تو پسند ہے یہ چیز اور پیاری لگتی ہے یہ بات کہ میری زبان ہو اللہ کا قرآن ہو۔ سب سے زیادہ عزیز تر، سب سے زیادہ محبوب مجھے تو یہی بات لگتی ہے، اور سیدنا عثمان کہتے ہیں۔ دوسری فرمایا میری ایک تمنا ساری عمر سے ہے، یہی آرزو ہے، یہی حسرت ہے، کہتا عثمان کی روٹی ہو غریب کا پیٹ ہو۔ ہمارے یہاں تو اگر صبح کے ٹائم پہ کوئی روٹی کا ٹکڑا لے جائے، دوسرا فقیر آ جائے، او ہو آج تو سارا دن لار بند گئی بھائی، آج تو قطار بند گئی۔ اگر کسی بیوہ کے گھر سے راستہ دے دیا 6 مہینے اس کا گیت گاتے ہیں، میرے میرے آگے۔ ویسے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، فلاں دن میں 2 سے راستہ اس کے بچوں کو دے کے آیا، تم نے 2 سر دے دیا، اس کے گیت گاتا ہے۔ خدا نے تجھے ساری عمر میں کروڑوں من کھلایا، اس کا کبھی گیت گایا؟ 5 روپے اگر مسجد کو دے گیا تو اس کے لیے تو چوڑا ہوتا ہے، اور خدا نے تجھے 5 لاکھ اور 5,000 اور 500 دیا، وہ تیرے باپ کے ہیں، وہ خدا نے نہیں دیے، وہ نہیں یاد کرتا آدمی۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ اگر کسی رشتے دار کو زکات دینے کی نوبت آئے اسے بتاؤ مت کہ یہ زکات کے پیسے ہیں، اس کے مستحق ہونے کا تم خود خیال کرو، تاکہ اس کے دل کو ٹھیس نہ لگے کہ دیکھو میاں 1 ماں کی اولاد ہے، ہم بھائی زکات دینے والا بن گیا، بہن لینے والی بن گئی۔ سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات بڑی پسند لگتی ہے، عثمان کی روٹی اور غریب کا پیٹ اور بس کھلاتا ہی رہوں۔ عثمان تیری روٹی کتنی خوش نصیب تھی، تم نے 20 مرتبہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فاقے کھلوائے۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں پانی پت سے کاندھلا کرانہ جانے کے لیے پیدل سفر کر رہا تھا، چلتے چلتے راستے میں ایک گاؤں آیا، شام ہوئی، میں وہاں ٹھہر گیا، مسجد میں گیا، میں نے مسجد کی صفائی کی اور اذان دی، کوئی نہ آیا۔ مغرب کی اذان دی تو ایک آدمی آیا، جماعت کر لی، نہ ہوٹل تھا نہ کوئی دکان تھی، میں نے سوچ لیا آج پانی پی کر گزارا کر لوں گا، یہ بھی صبر کرنے والوں کی بات ہے، ورنہ جناب بیٹھکوں کے دروازے کھٹکھٹانا بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ مولانا نے سوچا آج تو پانی پی کے سو جاؤں۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے 3 روٹیاں لا کر کے مولانا کو دی۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں،
اتنا متقی اور پرہیزگار تھا، اتنا متقی اور پرہیزگار تھا کہ اس وقت ہندوستان کے علماء اس کے تقوی پہ فخر کیا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نبی کو دودھ پلانے والی مائی کے قدموں میں دفن ہوا۔ مولانا فرماتے ہیں 3 روٹیاں لے کر ایک آدمی آیا، میں نے کھا لی، عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ خواب میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ زیارت ہوئی۔ میں بڑا خوش ہوا، واہ 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 واہ، یہ تو جنت ہے، یہ مسجد نہیں، یہ تو عجیب جگہ ہے۔ کہا میں اگلے دن بھی وہیں ٹھہر گیا اس لالچ میں کہ ایسی جگہ جہاں 3 مرتبہ آقا کا دیدار نصیب ہو، کون چھوڑے ایسی جگہ کو۔ مولانا فرماتے ہیں اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد وہی آدمی آیا اور 2 روٹیاں لے کر آیا۔ جب میں 2 روٹیاں کھا کے سو گیا تو مجھے اس رات کو 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہوا، 2 وزارت نصیب ہوئی۔ اب میری یہ تسلی ہوئی کہ یہ جگہ کی بات نہیں، یہ تو اس روٹی میں کمال ہے۔ 3 کھائی 3 مرتبہ زیارت ہوئی، 2 کھائی 2 مرتبہ زیارت ہوئی۔ کہا میں پھر تیسرے دن ہی وہیں ٹھہر گیا، ایسی چیز کو چھوڑ کر جائے کون۔ کہا جب تیسری رات آئی، عشاء کا وقت آیا اور وہی آدمی 1 روٹی لے کے آیا اور آنکھوں میں آنسو سے کہنے لگا مولانا کل آپ قیام نہ کریں، کل کو آپ یہاں نہ ٹھہریں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ مجھے تو وہ چیز مل رہی ہے یہاں میں تو ساری عمر بھی نہ جاؤں، ایسی چیز کہاں ملے؟ اور تو کون ہے جو جتنی گنتی میں تیری روٹی کھاؤں اتنی مرتبہ تیرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو؟ تیری روٹی میں کیا کمال ہے؟ وہ رو کے کہنے لگا پرسوں اتنی مزدوری بنی تھی کہ 3 روٹیوں کا آٹا بنا، میں آپ کو دیکھ کے گیا، میں نے بیوی سے کہا میرے نام کی روٹی دے دے، مسجد میں کوئی اعلیٰ درجے کا بھی زاہد ہے، کوئی درویش فقیر ہے، اس کو روٹی کھلاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی چلو میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی، میرے نام کی بھی لے جاؤ۔ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ کہنے لگا ابا آج تو میں بھی فاقہ کروں گا، میرے نام کی بھی لے جا۔ پرسوں تو تینوں نے فاقے پہ فاقہ کر لیا۔ کل بچے کی حالت خراب ہو گئی، وہی 3 روٹیوں کا آٹا مزدوری میں پھر ملا، بچے کی روٹی تو اس کو دے دی، ہم نے میاں بیوی نے تیسرے دن بھی فاقہ کر لیا اور کہا آج بھی میں نے مزدوری کی تھی، آٹا اتنا ہی ملا کہ 3 روٹی بنے۔ چوتھے دن میں بیوی کی حالت خراب ہو گئی، آج بچے کی بھی دے آیا ہوں، بیوی کی بھی دے آیا ہوں، کل کو مجھے اپنا اعتبار نہیں، میرا کیا حال بن جائے گا، اس لیے کہتا ہوں کہ کل کو آپ یہاں قیام نہ کریں۔ دینا تو ان لوگوں کا تھا 4 دن کے فاقے خود کاٹ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے مسافر کو دینا۔ تو اگر لاکھ روپے میں سے 2 روپے پھینک دیا تو حاتم تائی کا باپ نہیں بن سکتا۔ صحابہ وہ تھے جنہوں نے خود فاقے کر کے دوسروں کو کھلایا، خود پریشان ہو کر کے دوسروں کی پریشانی کو دور کیا۔ تو عثمان فرماتے ہیں میری دوسری پسند یہ ہے کہ عثمان کی روٹی ہو، غریب کا پیٹ ہو، اور تیسری فرمایا میں چاہتا ہوں غریب کا بدن ہو، میرا کپڑا ہو، کمر تک لوگوں کو پہناتا ہی چلا جا، اور پہنایا کھلایا لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائے اور ان کی محبت کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کی نجات فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی امی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما،
سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، اے اللہ سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے، الہ العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ یہ جتنے بھی فقیر تیرے دروازے کو جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ سب کو بامراد بنا دے، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ سب کی روزی رزق میں فراخی عطا فرما، وسعت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی اولاد کو ہمیں نمازی اور نیک بنا، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان پکا دیندار بنا، الہی ہم سب کے ماں باپ اور باپ دادا اور تمام مسلمانوں کو بخشش فرما، الہی سب تمام مسلمانوں کو آخرت کا فکر نصیب فرما، کامل ایمان کے خاتم بالخیر فرما، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ قاری محمد